अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आयत नंबर 188 187 में अहले किताब अल्लाह के अहद को तोड़कर उसकी किताब की बातों को छुपाते, दुनिया का मामूली फायदा हासिल करते। आयत 188 में उन्हीं लोगों की नफ्सियात और रवैया बयान किया गया कि वो गलत काम करके खुश हो रहे हैं, दूसरों को धोखे दे रहे हैं, ये तासुर दे रहे हैं कि अपनी ज़ाहिरी इबादत लिबास की तराश खराश से वो बड़े नेक और इबादत गुजार हैं, बड़े इल्म वाले हैं। वो ये चाहते हैं कि दुनिया उनकी तारीफ करे, हालांकि उनके अंदर कौल और फेल का तजाद आखिरी दर्जे के अंदर मौजूद है। ला तहसबन्नल्लज़ीना यफ़रहूना बिमा अतौ विद इन ब्रैकेट, ए मोमिनो तुम उनकी तरह ना हो जाना, ब्रैकेट क्लोज, उन लोगों को अजाब से बरी ना समझो जो अपने करतूतों में मगन हैं। वयुहिब्बूना अन युहमदू बिमा लम यफ़अलू, और चाहते हैं कि ऐसे कामों में उनकी तारीफ की जाए जो उन्होंने सिरे से किए ही नहीं। फला तहसबन्नहुम बिमफ़ाज़तिन मिनल अज़ाब, ऐसे लोगों को अजाब से बरी ना समझो। ये लोग जो खुश हो रहे हैं अपने करतूतों के अंदर और इसी पे खुश हैं कि उनकी ऐसे कामों में तारीफ की जाए जो उन्होंने सिरे से किए ही नहीं। वलहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक सजा है। ये उन अहले किताब के कारनामे जिन्होंने दुनिया के हकीर फायदों की खातिर बहुत ढटाई के साथ शरीयत फरोशी की, शरीयत फरोशी यानी शरीयत बेच डाली, दीन बेच डाला, दीन फरोशी की, और फिर अपने इन कारनामों पर खुश भी हो रहे हैं। यानी अल्लाह के अहद को तोड़कर, अल्लाह की किताब की बातों को जिनको इन्हें बयान करने का हुक्म दिया गया था, कल हमने बहुत तफसील से ये बात जानी, बच्चों बड़ों को मुसलसल इन्होंने बताना था, इन्होंने वो सब कुछ छोड़ा और अल्लाह के हुक्मों को छुपाया, उसके बदले दुनिया के मामूली फायदे हासिल किए, फिर खुद से दीन के नाम पर फतवे घड़े, लोगों को झूठ बोलकर बहुत खुश हुए, फख्र कर रहे हैं। मुराद ये जाहिरी दीनदारी दिखाकर अपनी बातनी खयानत पर खुश होने वाले लोग हैं। असल में ये आयत दिल की एक खुफिया बीमारी को जाहिर करती है कि जहां इंसान गलत करके भी मुतमईन होकर बैठता है, अपने अंजाम से बेफिक्र हो जाता है, लापरवाह हो जाता है, और यही अंधी खुशफहमी उसे हलाक तबाह बर्बाद कर देने के लिए काफी होती है। ऐसे लोगों के बारे में ये ना समझना कि वो अजाब से, अल्लाह की गिरफ्त से बच जाएंगे, नहीं, वो नहीं बचेंगे। कौन लोग? यफराहूना बिमा अतौ, वो जो कर रहे हैं उसके ऊपर जो खुशियां मना रहे हैं, मुतमिन होकर बैठे हैं, उन्हें अजाब से बरी जिम्मा ना समझना, महफूज ना समझना। और उनकी अगली बीमारी, अगला जुर्म क्या है? वयुहिब्बूना अन युहमदू बिमा लम यफ़अलू, ये अल्लाह के अहद को अपने दुनियावी फायदों के लिए हकीर कीमत पर बेच देने के बावजूद ख्वाहिश रखते हैं कि उन्हें अहले किताब समझा जाए, हामिले किताब समझा जाए, उन्हें नेक समझा जाए, उन्हें अल्लाह की बरगुजीदा उम्मत करार दिया जाए, दुनिया और आखिरत में तन्हा उन्हें अल्लाह की तमाम मेहरबानियों अनायतों का हकदार माना जाए। यानी वो युहिब्बूना अन युहमदू, कि उनकी इतनी तारीफें हों, उनको टाइटल मिले और उनको दुनिया अपना लीडर माने, अपना इमाम माने, गोया जो काम उन्होंने किया ही नहीं, बतौर उम्मत अल्लाह का अहद निभाया ही नहीं। वो ये चाहते हैं अहद निभाए बगैर, काम किए बगैर, जिम्मेदारी अदा किए बगैर उनकी तारीफ हो। वो ये चाहते हैं कि उन्हें उन कामों का क्रेडिट मिले जो उन्होंने किया ही नहीं। कोई नेकी करके इस पर लोगों की तारीफ चाहना तो वैसे ही बहुत बड़ा जुर्म है, और ना करके फिर झूठी तारीफें चाहना ये उससे भी बड़ा जुर्म है, यानी जुर्म दर जुर्म हो गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी अपने खुतबों में ऐसे ही रियाकार, शो ऑफ करने वाले फकीहियों पर यानी उलमा पर बहुत सख्त तनकीद किया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वलफला तहसबन्नहुम बिमफाज़तिन मिनल अज़ाब, उनको अजाब इलाही से महफूज ना समझो, वो दुनिया में भी अजाब की जद में है
اور آخرت میں بھی ان کے لیے کیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک عذاب ہے۔ یعنی نہ دنیا میں وہ عذاب سے یعنی اللہ کی پکڑ سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ موجود تھی، اتمام حجت کا قانون چل رہا تھا، اس لیے دنیا میں بھی نہیں اور آخرت میں بھی عذاب سے ان کو فرار نہیں حاصل کر سکتے، بچ نہیں سکتے۔ تو بہرحال مومنوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اس رویے سے خود کو بچا کر رکھیں۔ کون سا رویہ؟ یہی کہ ایسے کاموں میں ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے سرے سے کیے ہی نہیں ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے لیے لیسن یہ ہے کہ ایسے کاموں کا کریڈٹ نہیں لینا جو ہم نے کیے ہی نہیں۔ عموماً لوگ ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں نا، کام کوئی اور کرتا ہے، ہم بیچ میں خود شریک ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاں یہ میں نے کیا، یہ ایسے ہوا۔ کھانا کسی نے بنایا، سارا کام اسی نے کیا، تھوڑا سا ہاتھ لگا کر کوئی شامل ہو گیا تو پورے کا پورا کریڈٹ وہی لے جائے گا کہ میں نے کیا یہ سارے کا سارا کام۔ مہمانوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے تعریفیں لینی ہیں تو اپنی لینی ہے، تو یہ چیز جو ہے یہ اسی سینس میں آ جاتی ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ ہم کتنی ہی بار نیکی کرتے ہیں اور دوسروں سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اس نیکی کے اوپر شاباشیاں ملیں، واہ واہ ملے، تعریفیں ہوں ہماری۔ تو یہ جو عادت یا یہ جو سوچ ہے یا یہ جو رویہ ہے یہ اچھا نہیں ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ کتنی بار دل میں خیال آتا ہے کہ میں تو بہت بہتر ہوں، اور یاد رکھیے کہ جب یہ خیال آئے تو سمجھ لیں کہ دل غفلت میں ڈوبا ہوا ہے۔ میں بہت بہتر ہوں، میں بہت اچھی ہوں، میں تو بہت سمارٹ ہوں، میں بہت کامیاب ہوں، میں بہت عقل مند ہوں، میں بہت ذہین ہوں، میرے بچے ایسے، میرے بچے فلاں، میرا شوہر یہ، میرا بھائی یہ، میرا باپ کو۔ ہر وقت یہ جو اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنا نیکیوں کے، اچھائیوں کے معاملے میں، خود کو کریڈٹ دینا، یہ سمجھ لیں کہ بس پھر بندہ جو ہے نا وہ خطرناک حد تک ڈوبنے جا رہا ہے۔ نیکی کرنی ہے اللہ کے لیے، کوشش کریں نیکی کریں، چھپ کر کریں، لوگوں کی تعریف چاہنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی خوشی چاہنے کے لیے۔ اللہ ان لوگوں سے ناراض ہوتا ہے جو جھوٹے تمغے پہن کر، جھوٹے ٹائٹل لے کر، دوسروں سے بلکہ چھین کر نیکی کے منصب پر چڑھنا چاہتے ہیں، جن کا اپنا کوئی کام دھندا نہیں ہوتا، اپنا کوئی ان کی محنت نہیں ہوتی، وہ ایک نام نہاد قسم کی چیزوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے اللہ نے یہاں پہ منع فرمایا ہے۔ آیت نمبر 189، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے۔ 188 میں اہل کتاب کا منافقانہ رویہ کہ اپنے گناہوں نافرمانیوں کے باوجود خوش ہوتے تھے، لوگوں سے تعریفیں چاہتے تھے، جھوٹی نیکیوں کا ڈھول بجاتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انہیں 189 میں بتایا کہ یہ جو پیچھے کہا نا اللہ نے عذاب علیم ہے، اللہ نے اس عذاب علیم والی دھمکی کی مزید وضاحت کی، کیا کہہ کر کہ آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ کے اختیار میں ہے، وہاں پہ کسی کی کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ سے سرکشی کر رہے ہیں وہ ہر وقت اللہ کی مٹھی میں، اور وہ یہ یاد رکھیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ لوگ جو جھوٹی تعریفیں، وقت دنیاوی عزتیں، وقتی کامیابیاں حاصل بھی کر لیں گے تو یاد رکھیں کہ اصل اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اب مومنوں کو تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ ان نافرمانوں کے فریب سے مایوس نہ ہوں، کیونکہ ان کے انجام کا مالک وہ زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، اسی نے انہیں بھی ڈھیل دے رکھی ہے۔ اب جو ڈھیل ہے تو وہ اس کو اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں۔ اب لیسن کیا ہے؟ بات وہی ہے کہ اگر جھوٹی تعریفیں سننے کا بہت شوق ہے یا سچی تعریفیں بھی سننے کا شوق ہے، ایک تو جھوٹی تعریفیں سننے کا شوق، دوسرا کیا ہے آپ نے اور آپ چاہتے ہیں کہ میری اس کے اوپر سچی تعریف ہو، تو یہ جو رویہ اگر اس سے بچنا مشکل لگے تو بار بار دل کو یاد دہانی کروائیں، ذہن کو یاد دہانی کروائیں کہ بادشاہ حقیقی وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے بادشاہ نے مجھے دیکھ لیا، اس کے لیے میں نے نیکی کی، مقصد میرا اس کو راضی کرنا تھا، بس وہ مجھے اس نیکی کے نمبر دے دے، میری نیکی اس کے ہاں قبول ہو جائے، میری نیکی وہ تسلیم کر لے، وہ مجھے اس کا اجر دے دے، تو بس کافی ہے۔ باقی لوگوں سے توقع، لوگوں سے بدلہ، لوگوں سے تعریف، یہ سوچ ہی نکال کے کھرچ کے پھینکنی ہے ہم نے اپنے اندر سے۔ کیوں؟ یہ نیکیوں کو بالکل برباد کر دینے والی سوچ ہے۔ دوسری بات یہ یہاں سے جو ہمیں لیسن ملتا ہے وہ یہ کہ لوگ ہمیں بھول سکتے ہیں، لوگ ناقدری کر سکتے ہیں، لوگوں کو ہماری نیکیاں، ہماری اچھائیاں نظر نہیں آ سکتی،
لیکن اللہ ایسا نہیں. اللہ کو ہماری چھوٹے سے چھوٹی نیکی جو اس کی خاطر کی ہے وہ اس کو پتا ہے, اور وہ پتا ہے تو اجر بھی دے گا. اگلی بات جو ہمیں یہاں سے پتہ چلتی ہے, اگلا لیسن, کہ اگر پریشانیاں ہیں, دکھ ہیں, محرومیاں ہیں, تو بار بار اس آیت کو ریپیٹ کریں ذہن کے اندر, بار بار خود کو ریمائنڈر دیں. کیا؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمان اور زمین کا بادشاہ تو اللہ ہے نا, میرے اس کے ساتھ تعلقات ہیں, میں اسے راضی کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہوں. اس نے مجھے بتایا, جو کل کی ہم نے آیات میں بھی پڑھا, کہ بھی آزمائشیں تو آئیں گی, جانوں پہ بھی آئیں گی, مالوں پہ بھی آئیں گی, لوگوں سے تانے, دل آزاری والی باتیں بھی سنو گے, ہرٹ بھی ہوگی تم. تو کون سی قسم ہے ان تینوں کے اندر جو کہ نہیں میری زندگی کے اندر, اور اگر آ گئی ہے تو وہ ملک السماواتی ہے, مالک الملک جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے, تو یقیناً وہ اس کا اجر بھی نوٹ کر رہا ہے, اور وہ مجھے دے گا انشاءاللہ, دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. اگر ہم بار بار اس چیز کو دہرائیں گے, اور پھر ان اللہ علی کل شیء قدیر, تو یقین کیجئے کہ دل کو بھی سکون ملے گا اور ایمان بھی تازہ ہو جائے گا. یہ آیت نمبر 189 میں ہم نے پڑھا کہ آسمان اور زمین کی بادشاہت صرف اللہ کی ہے. اب آیت 190, اگر تمہیں شک ہے یا سمجھنا چاہتے ہو کہ یہ بادشاہت واقعی اللہ کی ہے, تو پھر کائنات پر غور و فکر تو کرو. یہ غور و فکر کی دعوت ہے. یہ ان آیات میں سے ہیں جنہیں آیات آفاقی اور انفسی کہا جاتا ہے, یعنی ان آیات کا نام آفاقی اور انفسی ہے. وہ نشانیاں جو انسان کو کائنات میں اور اپنے اندر اللہ کی قدرت میں دکھائی دیتی ہیں. آیت 190 اس عظیم سورہ کی آخری آیات شروع ہو رہی ہیں, اور سورہ کی آخری فصل بھی یہیں پر ختم ہو رہی ہے. اب اس کا اگر موازنہ کریں پچھلی آیات میں, وہاں عقل کے اندھوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے ہیں, کٹ حجتیاں کر رہے ہیں, ان کا کردار ہم نے پڑھا. اب اس آیت میں عقل والوں کا رویہ پڑھ رہے ہیں. پہلے عقل کے اندھوں کا رویہ ہے, اور اب عقل والوں کا رویہ ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے اس آیت کی روشنی میں خود کو فٹ کر کے کہ ہم عقل والے ہیں یا عقل کے اندھے ہیں, بے عقل ہیں. سوچنے تو کرنے کے کام کیا ہیں؟ اگر ہم سمجھتے ہیں ہاں کہ ہم عقل والے ہیں, تو عقل والے کچھ کام کرتے ہیں, تب وہ اللہ کے ہاں عقل والے کہلاتے ہیں. تو کیا میں عقل والی ہوں؟ مجھے اس کو نوٹ کرنا ہے. کیا ہے جی؟ اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ودن بریکٹ. یہ عقل کے اندھے ہیں, اس لیے پیغمبر پر ایمان کے لیے نشانی مانگتے ہیں, ورنہ حقیقت یہ ہے بریکٹ کلوز, زمین اور آسمان کی پیدائش, رات اور دن کے باری باری آنے میں اہل عقل کے لیے کیا ہے؟ لآیات لأولی الالباب, بہت سی نشانیاں ہیں. عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. کس میں؟ آسمان کی تخلیق میں نشانیاں ہیں, زمین کی تخلیق میں نشانیاں ہیں, رات کے آنے میں نشانیاں ہیں, دن کے آنے میں نشانیاں ہیں. اب یہ آسمان کی تخلیق میں کیا نشانی ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا. اللہ کہتے ہیں عقل والوں کے لیے میں نے اس میں نشانی رکھی ہوئی ہے. اب ہمیں تو پتہ ہونا چاہیے نا کیا نشانی ہے بھئی آسمان کے اندر. میں آپ کو مختصراً بتاتی ہوں. یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس پہ جتنا ہم غور کریں, جتنی ریسرچ کریں سائنٹیفکلی, ایک سے ایک چیپٹر جو ہے وہ کھلتا چلا جائے گا. لیکن میں مختصر آپ کے سامنے چیزیں رکھتی ہوں کہ محفوظ چھت ہے آسمان, محفوظ چھت ہے, ورنہ ستارے سیارے گر گر کر زمین کو تباہ کر دیتے ہیں. اوزون کی جو تہ ہے اس کی فضا ہمیں سورج کی خطرناک شعاؤں سے بچاتی ہے. اس کے ارد گرد جو ایک کور ہے اللہ نے کیا ہوا. آکسیجن اور پانی کے بخارات زمین پر زندگی قائم رکھتے ہیں. آسمان پر موجود ستارے ڈائریکشنز دکھاتے ہیں. پہلے زمانے میں تو آپ کو پتا ہے نا یہ نیویگیشن سسٹم نہیں ہوا کرتا تھا, تو لوگ پھر انہی چیزوں سے راستے معلوم کیا کرتے تھے. پھر آسمان کی جو گیسز ہیں, آکسیجن, نائٹروجن, یہ ہماری انسانی زندگی کے لیے, ایک جاندار کی زندگی کے لیے بہت ہی ضروری ہے. پھر آسمان ہمیں حفاظت, روشنی, اللہ کی قدرت, حکمت, ترتیب دکھاتا ہے. یہ نشانیاں جو اتنی زیادہ چیزیں صرف آسمان سے متعلق ہیں, یہ سب اللہ کی قدرت کو ظاہر کرتی ہیں نشانیاں. اور اس کے بارے میں پڑھتے رہنا چاہیے, سنتے رہنا چاہیے, نئی نئی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, ریسرچز ہو رہی ہوتی ہیں کہ کتنا فائدہ ہے آسمان کا. تو یہ آسمان کے جو فائدے ہیں وہ ساری اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں ہمارے لیے. اللہ چاہتے ہیں کہ ہم غور کریں اس میں. ہم تو صرف نماز روزے کر کے بیٹھ کے سمجھتے ہیں مطمئن ہو گئے, بھی نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا,
قرآن پڑھ لیا، کچھ اور نیکی کے چند کام کر لیے، یہ جو کام ہے نا غور و فکر کا کام، یہ بھی عبادت ہے، یہ لازمی کرنے والا کام ہے۔ کن کے لیے؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے۔ بے عقل نہیں کریں گے، عقل والے کریں گے۔ آگے دیکھیں اگلی نشانی، زمین کی تخلیق میں نشانی کیا ہے؟ نشانی زمین کو اللہ نے فرش بنایا، رہنے کے قابل بنایا، نرم اور متوازن بنایا۔ زمین کا توازن، پہاڑوں کی مضبوطی، زرخیزی اور زندگی کے لیے سازگار زمین کے اوپر سسٹم بنایا۔ اور زمین کے بارے میں آتا ہے سائنٹیفکلی جو فیکٹس اینڈ فگر ہیں کہ یہ اپنے محور پر 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے لٹو کی مانند گھوم رہی ہے۔ لٹو دیکھا ہوگا نا، بہت تیزی کے ساتھ وہ گھومتا ہے۔ اگر یہ رفتار 100 میل فی گھنٹہ ہوتی، یعنی کم ہوتی، 1000 کی جگہ 100، تو ہمارے دن رات موجودہ دن اور رات سے 10 گنا زیادہ لمبے ہوتے۔ زمین کی تمام ہریالی اور ہماری فصلیں 100 گھنٹے کی مسلسل دھوپ میں جھلس جاتی اور جو بچ رہتی وہ لمبی سرد راتوں کی سردی کی نظر ہو جاتی۔ اور زمین اپنے مدار پر 23.5 ڈگری جھکی ہوئی ہے۔ یہ نا ہلکا سا آپ نے دیکھا ہوگا جھکاؤ ہے، یہ جھکاؤ ہمیں کیا دیتا ہے؟ موسم بہار دیتا ہے، سردی دیتا ہے، گرمی دیتا ہے، خزاں دیتا ہے۔ زمین پر آباد کاری اسی کی وجہ سے ممکن ہے، مختلف پیداوار اور نباتات اسی سے ہی حاصل ہو رہی۔ پھر یہ جو کائنات اب زمین اور آسمان کے بیچ میں یہ جو آکسیجن ہے، اس کے بارے میں آپ سنیے کہ اگر یہ ہے 21% آکسیجن ہے، اگر یہ 50% یا اس سے زیادہ مقدار میں ہوتی تو سطح زمین کی تمام چیزوں میں آگ پکڑنے کی صلاحیت اتنی بڑھ جاتی کہ ایک درخت کے آگ پکڑتے ہی سارا جنگل بھگ سے اڑ جاتا، یعنی اتنی آگ پکڑنے کی اس میں اثر جو ہے نا وہ آ جانا تھا۔ پھر رات میں کیا نشانی ہے؟ رات انسان کے جسم اور روح کو سکون دیتی ہے، آرام دیتی ہے، شور دوڑ تھکن سے سکون دیتی ہے۔ پھر رات زمین کا ٹمپریچر ٹھنڈا کرتی ہے، اگر سورج مسلسل چمکتا رہے، رات نہ آئے تو زمین کی ہر چیز جل کر خاک ہو جائے، یہ اتنی بڑی نشانی ہے رات کی۔ پھر دن کے آنے میں کیا نشانی ہے؟ حرکت، محنت، دوڑ دھوپ کرنے کا وقت ہے دن۔ سورج کی روشنی کی وجہ سے پودے درخت جو ہے نا آکسیجن بناتے ہیں، دھوپ روشنی جانداروں کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اب یہ جو 4 چیزیں ہیں نا، السماوات، الارض، لیل اور النہار، یہ ہم روز دیکھتے ہیں، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، چاروں چیزیں ہیں یا نہیں؟ اللہ کی قدرت کی عظمت کے کرشمے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان کرشموں میں لآیات، نشانیاں ہیں کہ اس کائنات کے پیچھے صرف ایک عظیم طاقت ہی نہیں بلکہ اس کی عظیم حکمت بھی ہے، صرف بے پناہ قدرت ہی نہیں بہت زیادہ رحمت بھی ہے، یہ نشانی ہے۔ اور بہت توازن ہے، یہ کوئی ایکسیڈنٹلی کائنات نہیں بنی بلکہ یہ اللہ کی بہت بڑی پلاننگ ہے۔ یہ کائنات کوئی کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے، نعوذ باللہ، اللہ نے اس کو بنایا ہمارے لیے۔ لیکن یہ سبق، یہ نشانی ہر ایک حاصل نہیں کرے گا، بلکہ کس کو یہ نشانی اٹریکٹ کرے گی، کون اس نشانی سے سبق لے گا، کون اس سے سیکھے گا، کون اسے اپنے عمل میں ڈھالے گا، کون؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والا، عقل والے۔ یہ عقل والے ہوتے کون ہیں؟ یاد رکھیے کہ عقل صرف دماغ سے سوچنا نہیں بلکہ دل سے سوچنا ہے۔ 3 چیزیں عقل والوں میں ہونا ضروری ہے، تب ہم کہیں گے کہ عقل والے ہیں یہ۔ نمبر 1، غور و فکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ کی یاد سے ان کے دل اور ذہن معمور ہوتے ہیں، بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور نمبر 3، ان کے عمل میں عمل ہوتا ہے، عمل صالح ہوتے ہیں لیکن شکر گزاریوں کے ساتھ۔ یہ لوگ دنیا کی ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کی ربوبیت کو محسوس کرتے ہیں۔ رات دن کے بدلنے سے وہ سمجھتے ہیں کہ زندگی بھی ایک دن ہے جو ڈھل رہی ہے، واپس ہمیں اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ یہ نشانی ہے جو ان نشانیوں سے سبق حاصل کرتے ہیں، غور و فکر کرنے والے۔ تو لیسن اس میں یہی ہے کہ اللہ سے دعا، اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں عقل والا بنا دے، وہ عقل والا جو خود اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بن رہا کہ نہیں میں تو بہت عقل مند ہوں، میں تو بڑی عقل والی ہوں،
اپنی تعریفیں آپ نہیں، اصل تعریف وہ جو اللہ کے ہاں ہو. اللہ کہہ دیں کہ یہ بندی بڑی عقل والی ہے. اب اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم غور و فکر کر کے اپنے ایمان کو، اپنے یقین کو، اپنے عمل صالح کو، اپنے شکر کو، اپنے صبر کو، اپنے احسان والے رویے کو، اپنے تقوی والے رویے کو، اپنے توکل والے رویے کو پالش کریں، اسے بہتر سے بہتر بنائیں. یہ ہے عقل والوں کا کام. اللہ ہمیں حقیقی عقل والوں میں شامل فرما دے. آمین. آگے آئیے آیت نمبر 191. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. ان کے لیے جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں. ود ان بریکٹ ان کی دعا یہ ہوتی ہے بریکٹ کلوز، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ سب بے مقصد نہیں بنایا. سبحانک فقنا عذاب النار، تو اس سے پاک ہے ود ان بریکٹ کہ کوئی بے مقصد کام کرے بریکٹ کلوز. بس اے ہمارے رب ہمیں دوزخ کی سزا سے بچا لے. آیت 190 زمین و آسمان کی نشانیوں سے سبق لینے والے عقل مندوں کی باتیں ہم نے پڑھی ہیں. اب آیت 91 میں انہی عقل والوں کی مزید پہچان بتائی جا رہی ہے، ان کی خوبیاں ہائی لائٹ کی جا رہی ہیں. یہ عقل والے دو کام کرتے ہیں. نمبر 1 الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور نمبر 2 ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. یہ دو کام کرتے ہیں وہ. الذین یذکرون اللہ، یہ اولو الالباب کی خاص صفت کہ وہ اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہوتے. ان کے دل ہر حال میں کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ سے جڑے ہوتے ہیں. کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ ذکر الہی ہر حال میں ہم سے مطلوب ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ ہم ہر حال میں اس کو یاد رکھیں. نرمی ہے، گرمی ہے، صبح ہے، شام ہے، خوشی ہے، غمی ہے، مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، امیر ہے، غریب ہے، صحت میں ہے، بیماری کی حالت میں ہے، کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، کوئی قید نہیں ہے. جس طرح مادی زندگی کے لیے آکسیجن ضروری ہے، یعنی ہماری زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے آکسیجن ضروری ہے، ایسے ہی روحانی زندگی کے لیے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کی صحت کے لیے، روحانی زندگی کی صحت کے لیے اللہ کی یاد ضروری ہے. یہ اول الالباب زبان سے، دل سے، عمل سے، ہر حال ہر کیفیت میں اللہ کی پسند اور ناپسند کو اپنے عمل کا حصہ بنا کر زندگی گزارتے ہیں. اللہ کی یاد کیا ہو گئی کہ ہر حال میں اللہ کی پسند اور ناپسند کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے والے. صرف کول نہیں کہ ہم اللہ 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 تسبیحاں کرتے رہے، سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، بس نہیں. اللہ یہ نہیں چاہتے کہ 24 گھنٹے آپ جانماز پکڑ کے تسبیح پکڑ کے سائڈ پہ کونے خدرے میں بیٹھ جائیں، دنیا داریاں چھوڑ دیں. نہیں، ساری زندگی دنیا کے سارے کام کرتے ہوئے بس کیفیت کیا ہو ہمارے سامنے، رویہ کیا ہو ہمارے سامنے، اللہ میری کس بات سے راضی ہو رہے ہیں اور کس بات سے ناراض ہو رہے ہیں، کیا چیز میری اللہ کو پسند ہے اور کیا چیز میری اللہ کو ناپسند ہے. یہ اللہ کی یاد. یہ ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. کھڑے ہیں تو تب، بیٹھے ہیں تو تب، لیٹے ہیں تو تب. یہ تینوں حالتیں انسان کی پوری زندگی کو کور کر رہی ہیں. ہر حالت ہے، ہر حالت میں بس وہ یہ دیکھے اللہ کیا چاہتے ہیں. یہ اللہ کی یاد ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے. زبان سے بھی کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، تسبیحات بھی پڑھیں گے، اچھی بات بھی کریں گے، دعوت و تبلیغ کا کام بھی کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ، ان کاموں کے ساتھ ساتھ اپنی پرفارمنس میں وفاداری اور فرما برداری، اطاعت گزاری اپنے رب کی لے کر آنی ہے. یہ اللہ کی یاد ہو جاتی ہے. اور دوسری چیز وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تفکر یہ ہے فقرہ، تراشنا، کھودنا، تحقیق، ریسرچ، غور و فکر کے لیے آتا ہے، کسی چیز کی تہ میں جانا. تفکر عقل والوں کی روحانی عقلی کیفیت کا ذکر کہ وہ صرف زبان سے، وہ صرف ذکر نہیں کرتے، وہ سوچتے بھی ہیں. ان کا ذکر اندھے ایمان پر مبنی نہیں ہوتا، بلکہ ان کا ایمان سوچا سمجھا ہوا ایمان ہوتا ہے. مثلا جب وہ آسمان و زمین کو دیکھتے ہیں تو اس کی تخلیق پر غور کرتے ہیں کہ آسمان کتنا بڑا ہے، ستاروں کو کتنے خوبصورت طریقے سے اللہ نے آسمان میں ٹانکا ہوا ہے، جیسے ہم دوپٹے پہ
مکیش یا ستارے یا موتی ٹانکتے ہیں، کسی چیز میں ٹانکتے ہیں نا، تو کتنی روشن قسم کی قندیلیں جو ہے اللہ نے آسمان میں ٹانکی ہوئی ہیں. اور پھر کہکشاں کا نظام کتنا خوبصورت ہے، جو ہماری گلیکسی ملکی وے ہے جو ہمارا، وہ کتنا زبردست ہے. کہکشائیں کتنی زبردست ہے. ہمیں آسمان میں نہ کوئی سوراخ نظر آتا ہے، نہ کوئی دراڑ نظر آتی ہے. پھر زمین کو دیکھیں تو اتنا بہترین فرش ہے، یہ بچھونا ہے. پہاڑ دیکھیں کتنی مضبوطی کے ساتھ اللہ نے زمین کے اوپر کیلوں کی طرح گاڑے ہوئے ہیں، واقعتاً کیلوں کی طرح گاڑے ہوئے ہیں. پھر پانی کا بہاؤ دیکھیں، زندگی کے رنگ دیکھیں وہ ہر چیز کو دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں اچھا یہ اللہ نے بنایا، یہ کتنا زبردست بنا ہے. بچے کو دیکھ کر ان کے ذہن میں سوچ آتی ہے، ایک پھول کو دیکھ کر ان کے ذہن میں سوچ آتی ہے، ایک پتے کو دیکھ کر ان کے ذہن میں سوچ آتی ہے، اڑتے ہوئے ہواؤں میں پرندوں کو دیکھ کر ان کے اندر سوچ آتی کہ اللہ یہ کتنا زبردست بنایا ہے، کتنا زبردست سسٹم ہے تیرا. ایک ایک چیز کو دیکھ کر وہ سوچتے ہیں اور اس سے اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بناتے ہیں، سیڑھی بناتے ہیں. انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ سب کسی عظیم منصوبے کے بغیر ممکن نہیں. ان کی یہ سوچ انہیں اصل میں خالق کی پہچان کروا دیتی ہے. یہ ہے یتفکرون فی خلق السماوات والارض. یاد رہے بہت امپورٹنٹ بات کہ دین میں جس طرح ذکر ضروری ہے، اللہ کا ذکر، اسی طرح فکر بھی ضروری ہے. اگر ذکر ہو اور فکر نہ ہو تو زبان کی ایکسرسائز ہی ہوگی، اس سے معرفت کے دروازے نہیں کھلیں گے. اول الالباب ذکر کے ساتھ فکر میں مصروف ہوتے ہیں، وہ یقین کے سے آخرت کی طرف درجہ بدرجہ بڑھتے ہیں. اور دنیا کے جن نام نہاد عقل مندوں کو ذکر و فکر حاصل ہے، سوری، دنیا کے جن نام نہاد عقل مندوں کو ذکر و فکر حاصل نہیں، وہ اگرچہ آسمان و زمین کی تمام مسافت ناپ ڈالیں. سائنٹسٹ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے یہ جتنی ریسرچز آ رہی ہیں یہ زیادہ تر 99% نان مسلمز کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے. چاند اور مریخ تک سفر کر کے آئیں، وہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائیں، اللہ کی نظر میں وہ اول الالباب نہیں ہے. ان کے سروں میں کھوپڑیاں تو ہیں لیکن اس کے اندر مغز نہیں ہے. کیوں کہ جب وہ ذکر و فکر دونوں کو جمع کریں گے تو دل میں ایمان کی روشنی آئے گی اور زبان سے یہ الفاظ نکلیں گے. کون سے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ سب بے مقصد نہیں بنایا، یہ تو نے کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا. اللہ اتنا عظیم کارخانہ، دنیا کی ہر چیز، ہماری تخلیق ایک بامقصد طریقے سے ہو رہی ہے. ہم عارضی طور پر دنیا میں بطور امتحان بھیجے گئے ہیں. انہیں اپنا مقصد عبادت یاد رہتا ہے، اور جب دنیا بے مقصد نہیں ہے تو لازم ہے کہ یہ اتنے ہی پر ختم نہیں ہوگی جتنا ظاہر ہو رہا ہے، بلکہ یہ ضروری ہے کہ ایک ایسا دن آئے گا جس میں گناہگار اور نیکوکار دونوں اپنے اپنے اعمال کا بدلہ پائیں گے، جو بدلے میں جنت یا جہنم پائیں گے. یہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا کا نیٹ رزلٹ ہے، نتیجہ ہے. اس دن اس دنیا کی تخلیق کی پوشیدہ حکمتیں ظاہر ہوں گی. آخرت کی یہ سوچ ہی انہیں لرزا دیتی ہے. پھر ان کی زبان سے نکلتا ہے سبحانک فقنا عذاب النار، تو اس سے پاک ہے ہمارے رب کے ودن بریکٹ تو کوئی بے مقصد کام کرے بریکٹ کلوز، بس اے ہمارے رب ہمیں دوزخ کی سزا سے بچا لے. اے رب بے شک تو ہر خامی سے پاک ہے، تو نے جو بنایا ہے وہ کامل ہے، حکمت والا ہے. غور و فکر کے بعد جب وہ رب کی قدرتوں کو پہچانتا ہے، آخرت کی زندگی کی حقیقت سمجھ آتی ہے، تو وہ اپنے گناہوں سے ڈرتا ہے اور نجات مانگنا شروع کر دیتا ہے. کیا؟ اے ہمارے رب ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. اصلاً رب کی صحیح اور سچی پہچان ہی اللہ کے خوف کو جنم دیتی ہے، جو نصیب ہوتی ہے اول الالباب کو. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اب اس میں لیسن کیا ہے ہمارے لیے کہ قرآن کی نظر میں عقل اور بصیرت والے وہی ہیں جو اس کارخانہ ہستی پر غور و فکر کریں، اللہ کے اور آخرت کے ذکر و فکر تک رہنمائی اس کائنات کے ذکر و فکر سے حاصل کریں. اللہ کا ذکر ہر حال میں اللہ چاہتے ہیں، اور جس طرح یہ ذکر چاہتے ہیں ایسے ہی فکر بھی چاہتے ہیں. اور آخرت کا یقین اسی فکر سے حاصل ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں آتا. یہ نہ ہو تو ذکر محض زبان کا شغل بن کر رہ جاتا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کرنا سب سے اعلیٰ عبادت ہے. اگر کوئی واقعی اللہ کو پہچان جائے کہ وہ کتنا بڑا ہے تو وہ پھر اس کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتا. پھر وہ
اس سے نا امید ہو ہی نہیں سکتا. پھر وہ اس کی دنیا بنانے کی اسکیم کے ایک ایک سٹیپ کو سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ ناراض نہیں ہوتا اللہ سے, پھر وہ شکوے شکایتیں نہیں کرتا اللہ سے, پھر وہ اس کو اپنا سب سے بڑا واحد تنہا سہارا سمجھتا ہے. پھر وہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتا, وہ ہر چیز سے سبق نکال لیتا ہے. وہ آسمان کو ایک نئے رنگ سے دیکھتا ہے, زمین کو ایک نئے زاویے سے دیکھتا ہے. اصلاً ذکر پلس غور و فکر یہ دونوں سیڑھیاں ہیں اللہ کا تعارف حاصل کرنے کے لیے, اللہ تک پہنچنے کے لیے. اگر ایک پر چڑھیں دوسری تک نہ پہنچے, سیڑھی ہے, میں نے آپ کو بتایا نا کہ سیڑھی شروع ہو رہی ہے, ذکر کی سیڑھی آئے گی اور پھر اس کے بعد فکر کی سیڑھی آئے گی. اب لوگ ذکر پہ ہی رک جاتے ہیں, غور کر لیے, کچھ اذکار کر لیے, نمازیں پڑھ لی, بس مزید کیا ہے, اللہ کی پہچان کیسے حاصل کرنی ہے, کیسے مجھے یاد رکھنا ہے اللہ کی پسند اور ناپسند کے معاملات کو, وہ بھی نہیں آتا ہم نے. یعنی ذکر بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا. اور اس کے بعد اگلا مرحلہ فکر کا ہے, غور و فکر ہے, وہ تو ہے ہی نہیں, وہ تو غائب ہی ہے سرے سے. تو سوچیں کہ جب ایک پہ چڑھے دوسری تک نہ پہنچے تو کبھی اللہ کی اصل پہچان حاصل ہو ہی نہیں سکتی. لہذا اپنے جسم, اپنے وجود, اپنے رشتوں کو, اپنی نعمتوں کو, اپنے ارد گرد کے ماحول پہ, ایک ایک چیز پہ, ایک ایک پھول پتے پر, ہوا پر, روشنی پر, پرندوں پر, ہر چیز پر غور کی عادت ڈالنی ہے اور اسے بڑھاتے رہنا ہے, اسے مضبوط کرنا ہے. کیوں؟ اگر میں چاہتی ہوں کہ مجھے یقین کامل حاصل ہو جائے, ایمان کامل حاصل ہو جائے, مجھے اللہ کا بہترین تعارف حاصل ہو جائے, پھر مجھے دنیا کی ہر تکلیف, ہر غم, ہر مشکل پھول لگے گا. کب؟ جب مجھے اللہ کا صحیح تعارف حاصل ہو جائے گا. اصل میں تو ہم اپنے ایمان کو یقین کے لیول تک ہی نہیں پہنچا پا رہے, اور یقین کے لیول تک پہنچانے کے لیے یہ ذکر اور فکر دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی تو آئے گا, ادروائز آ ہی نہیں سکتا. ہم اس میں تھوڑا کمزور ہیں, بہتر بنانے کی ضرورت ہے. زندگی میں ہم اتنے مصروف ہیں کہ آپ دیکھیں کہ آسمان کو نظر بھر کے دیکھے ہوئے عرصہ گزر جاتا ہے کہ ہم باہر جا کے کوئی آسمان کو بھی تھوڑا دھیان دیں. ہاں سوچو میں پاگلوں کی طرح کھوئے ہوئے ہیں تو کھوئے ہوئے ہیں, ایسے لگتا ہے اوپر دیکھ رہے ہیں لیکن اوپر کچھ نہیں دیکھ رہے, اس کے بیک گراؤنڈ میں بھی ہماری اپنی کوئی فلم چل رہی ہوتی ہے, ہمارا اپنا ہی کوئی خیال, اپنی کوئی سوچ چل رہی ہوتی ہے. اور پھر رات کو تاروں کو دیکھنا تو یاد ہی نہیں کہ تارے بھی کوئی نکلتے ہیں آسمان کے اوپر. اتنی ہماری کوئی زندگی چینج ہو چکی ہے, بند ہمارے گھر ہیں, باہر صحن ہے نہیں, چھتوں پہ جاتے نہیں ہیں, پھر ایسی کوئی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ ہم بیٹھ کر قدرت کے ان مناظر کو فیل کر سکیں, ان کو اپنی زندگیوں کے اندر ڈال سکیں, لا سکیں. تو اللہ سے بہت دعا ہے اللہ ہمیں اولو الالباب میں شامل فرما دے, اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے لیے تو نے یہ آیات بنائی. اللہ نے رکھی نا آیات, کیونکہ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے آ جائیں اس لیول کے اوپر. تو اللہ ہم یہ جو قرآن کلاس کے ذریعے تیری باتیں جاننے اور سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اللہ ہمیں تو ہی سمجھائے گا, تو ہی ہمارے دماغوں میں ڈالے گا, تو ہی ہمارے عملوں کا حصہ بنائے گا. اللہ تو ہی ہمیں یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم اور ویتفکرون فی خلق السماوات والارض والی کیٹیگری میں شامل فرمائے گا. اللہ ہمیں اس میں شامل فرما دے, کیونکہ ہماری بہت شدید ضرورت ہے, یہ ہماری بہترین سب سے اہم ضرورت ہے یہ کام کرنے والے. تو اللہ تعالی ہمیں اس کام کی توفیق دے اور ہمیں اس لفظ کی, ان جملوں کی توفیق دے کہ ہم اس کے بعد یہ پکاریں, بار بار اپنی زندگی میں پکاریں, بار بار یہ نعرہ لگائیں, ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اللہ یہ باتیں بولنے کی, یہ باتیں بیان کرنے کی, یہ الفاظ زبان سے نکالنے کی ہمیں توفیق عطا فرما, کیونکہ اللہ نے تو کہا ہے نا کہ یہ نکالنی ہے ہمیں زبان سے, یہ بولنے, یہ اللہ والے, یہ عقل والے بولتے ہیں, وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اب بتائیں ہم کہاں بولتے ہیں؟ ہمیں تو قرآن سمجھ آئے گا تو ہم بولیں گے نا, اور سمجھ بھی اس لیول کا جو اب ہم ٹائم نکال کے محنت کر کے کچھ لمحے نکال کے جان رہے ہیں, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یذکرون اللہ ہوتا کیا ہے, ہمیں پتہ چلے یتفکرون ہوتا کیا ہے. یہ دونوں چیزیں ہماری زندگی کا حصہ بنے گی. آیت نمبر 192
ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے رب بے شک جس کو تو نے دوزخ میں ڈال دیا اس کو تو نے بڑی رسوائی میں ڈال دیا، وما للظالمین من انصار، ایسے ظالموں کا پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وہی عقل والوں کی صفات پڑھتے چلے آ رہے ہیں، ذکر اور فکر کرنے والے جس نتیجے پر پہنچ کر کہتے ہیں، پیچھے آیت میں ہم نے پڑھا ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، وہی ان کا قول، وہی بات آگے مزید چل رہی ہے آیت نمبر 192 میں جہنم کے حوالے سے ان کے خوف اور عاجزی کا اظہار۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، یعنی بے شک جس کو تو نے دوزخ میں ڈال دیا اس کو تو نے بڑی رسوائی میں ڈال دیا، اور ایسے ظالموں کا پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ سوچنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے عقل مندوں کے جاگے ہوئے دلوں کی فریاد، یہ جنت کی خواہش سے پہلے دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں جہنم میں داخلہ محض سزا نہیں ہے بلکہ بہت بڑی، سب سے بڑی رسوائی ہے، اور جہنم میں داخلہ صرف اللہ کے غضب اور اس کی نافرمانی کی وجہ سے ہوگا، اس لیے وہ ہمیشہ خوفزدہ رہتے ہیں اور بخشش فقط اخزیت، اسے رسوا کر دیا۔ کیوں؟ جہنم کی سزا صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی ذلت بھی ہے۔ دنیا کی چھوٹی نام نہاد عزتوں کے مالک وہاں جا کر سراپا شرمندگی بنیں گے۔ گویا کائنات پر غور و فکر کرنے والا جب آخرت کی حقیقت کو جان لیتا ہے تو وہ اس عذاب اور رسوائی سے پناہ مانگنے لگتا ہے جو ایسے لوگوں کا مقدر بنے گی جو اس دنیا کو بس ایک کھلنڈرے کا کھیل سمجھتے رہے اور پوری زندگی اسی غلط سوچ کے ساتھ گزاری۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر وہاں پہ جو رسوائی ان کو ملے گی نا، جو منظر نامہ ان کے سامنے آئے گا، جو ان کی پکڑ ہوگی، انہیں سمجھ آ جائے گی کہ آج دنیا میں جتنی عزتیں بنی ہوئی تھی نا وہ وہاں جا کر چورا چور ہوں گی، جو وہاں پٹائی اور ٹھکائی ہوگی اور جو ان کو ذلیل و رسوا کیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ فرمایا وما للظالمین من انصار، ایسے ظالموں کا پھر کوئی مددگار نہیں ہے، ایسے ظالموں کو کوئی جھوٹی سفارش نہ بچا سکے گی، نہ ہی کوئی دوست، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی آسرا، نہ کوئی طاقت، نہ کوئی سہارا، نہ کوئی مال۔ ایک دفعہ جہنم میں گئے تو بس پھر اللہ ہی ہے، کوئی کرم کرے تو کرے، ورنہ وہاں کرم کی کوئی صورت نظر نہیں آئے گی۔ اور ظالموں کے لیے کرم وہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کہا نا وما للظالمین، ظالموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ ظالم جو اللہ نے انہیں دنیا میں جو بھیجا تھا نا، جس مقصد کے لیے بھیجا تھا، یہ دنیا میں آنے کا مقصد ہی نہ جان سکے۔ ظالم کون ہے؟ جو اپنے مقصد حیات کو ہی معلوم نہ کر پائے، انہیں پتہ ہی نہ چلا ہمیں اللہ نے کیوں بھیجا دنیا میں، ہم کیوں آئے ہیں دنیا میں، جانوروں کی طرح زندگی گزار کے چلے گئے، ایسے تو پھر ظالم ہے، ایسوں کو تو اللہ نے گردن مروڑ دینی ہے وہاں پر۔ خود کو بھی بچانا ہے، اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے، اپنے ارد گرد لوگوں کے لیے سینسیٹیو ہونا ہے کہ جہنم کی آگ تو بڑی سخت ہے، کیسے میں آرام سے بیٹھ جاؤں، کیسے میں مطمئن ہو کے بیٹھ جاؤں، کیسے میں سکون کی نیند سو لوں، کیسے میں اپنے معاملات میں سے کچھ ٹائم قرآن کو غور و فکر کے ساتھ سمجھنے میں کیوں نہ ٹائم نکالوں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہنم کی آگ اتنی سخت ہے، جو گیا تو وہ تو پھر نہ وہاں سے لوٹا، بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اللہ کے اپنے فضل سے کسی کو نکالے گا تو نکالے گا، ادروائز تو پھر خالدین فیہا، ہمیشہ کی جہنم ہی ہے وہاں کے لیے۔ اور پھر فقط اخزیتا، وہ رسوائی والا دن، کون چاہتا ہے اپنے لیے رسوائیاں؟ دنیا میں پسند کرتے ہیں ہم رسوا ہونا؟ ہم تو اپنے خاندان، اپنی فیملی پر اگر کوئی ایک چھوٹی سی بات بھی آ جائے نا، انگلی بھی اٹھ جائے، ہم اس کے بارے میں اتنے سینسیٹیو ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم خود کو مار لیں یا اس کو مار دیں، انگلی توڑ دیں جو ہمارے خاندان کی طرف ہوتی ہے، ہماری ذلت اور بدنامی کا سبب بنتی ہے۔ اگر اللہ نہ کرے ہمارے بچوں میں سے کوئی بچہ ایسی حرکت کر دے جو بدنامی کا سبب بنے، سوچیں انسان کے لیے مرنے کا مقام ہو جاتا ہے، وہاں کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا اور ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، وہاں کی رسوائیوں سے کیسے بچیں، کیسے دامن بچائیں گے اپنا۔ لیکن بات یہ ہے اپنے آپ کو نکالنا ہے، اپنے آپ کو لگانا ہے، دعائیں کرنی ہے اللہ ہم سے کچھ کام لے ان رسوائیوں اور ذلتوں سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو بچانے کے لیے۔ اور آپ کو معلوم ہے سبق بھی یہی ہے کہ جہنم کی ذلت اور رسوائی سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، آپ مغرب کی نماز سے سلام پھیر کر یہ دعا مانگا کرتے تھے 7 دفعہ، اللہم اجرنی من النار، اللہ مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث ہے کہ اگر تم یہ کہہ لو اور اسی رات مر جاؤ تو تمہارے لیے جہنم سے بچاؤ لکھ دیا جائے گا، اور جب صبح کی نماز پڑھ چکو تو اسی طرح کہہ لیا کرو اگر تم اس دن میں مر گئے تو تمہارے لیے جہنم سے بچاؤ لکھ دیا جائے گا۔ ظاہری بات ہے کہ یہ بچاؤ لکھا جانا چھوٹے چھوٹے گناہوں سے تو نجات کا ذریعہ بنے گا، بڑے جو کبیرہ گناہ ہے ظاہری بات ہے کہ ان کی معافی کا ایک پروٹوکول ہے، وہ ہم سب کو پتہ ہے، وہ ہمیں کرنا ہے اس دعا کے ساتھ ساتھ۔ یہ مطلب یہ کہ یہ جو دعائیں ہوتی ہیں نا، اس طرح کی دعائیں جو حدیث میں آتی ہیں، یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ اپنے سارے معاملات درست رکھو اور پھر یہ دعائیں کرو، پھر یہ دعائیں فائدہ دیں گی۔ یہ نہیں کہ صرف ہم دعائیں کرتے رہے اور معاملات میں ہم زیرو، پرواہ کوئی نہیں، نہ ہمیں حقوق العباد کی پرواہ نہ حقوق اللہ کی پرواہ، تو پھر نجات نہیں ہے، پھر پکڑ ہی پکڑ ہے۔ اور پھر یہ کہ خود کو ہر طرح کے ظلم سے بچانا، نہ اللہ کے حق میں نہ بندوں کے حق میں، نہ اپنی جان پر ظلم کے گناہوں میں ڈوب گیا توبہ کی نہیں بالکل بھی، نہ گناہ صغیرہ نہ گناہ کبیرہ، ایسے لوگوں کا پھر کوئی مددگار نہیں ہے۔ ایک حدیث سنیے جہنم کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اہل دنیا میں سب سے زیادہ نعمتوں کے مالک جہنم کے ایک مستحق کو لایا جائے گا اور اسے آگ میں ایک ڈبکی دی جائے گی۔ یہ دنیا میں بہت نعمتوں میں جینے والا شخص تھا، اسے کیا کیا جائے گا؟ یہ سوچنے والی بات ہے، یہ بات اپنے اور اپنے بچوں کو ذرا سامنے رکھ کر سوچیں، اللہ محفوظ رکھے ایسے برے انجام سے، ایسی ذلت اور رسوائی سے۔ اسے جہنم کی آگ میں ایک ڈبکی دی جائے گی، پھر کہا جائے گا کہ آدم کے بیٹے کیا تو نے کبھی کوئی بھلائی دیکھی؟ کیا تجھے دنیا میں کبھی کوئی نعمت چھو کر گزری؟ تو وہ کہے گا اے پروردگار تیری قسم کبھی نہیں۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ اذیتیں سہنے والے جنت کے مستحق کو لایا جائے گا اور اسے جنت کی کسی نہر میں ایک غوطہ لگوایا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا آدم کے بیٹے کیا تو نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی؟ کیا کبھی کوئی تنگی تجھے چھو کر گزری؟ تو وہ کہے گا نہیں اللہ کی قسم اے پروردگار مجھے کبھی کوئی اذیت نہیں اٹھانی پڑی، میں نے کبھی کوئی سختی نہیں دیکھی۔ یعنی آپ ذرا سا کمپیریزن دیکھیے دونوں طرح کے لوگوں کا۔ جہنم میں جانے والے جو پوری زندگی عیاشیوں میں رہے اور خوشحالیوں میں رہے، سکون عافیت اطمینان میں زندگیاں گزارتے رہے، ایک جہنم کی ڈبکی لگے گی وہ دنیا کی ساری خوشیاں نعمتیں بالکل بھول جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے دیکھی ہی نہیں، خدا کی قسم، ایسے ان کے دماغ سے محو ہو جائیں گی وہ نعمتیں۔ اور وہ شخص جو ساری زندگی محرومیوں میں رہا، پریشانیوں میں رہا، لیکن وہ عقل والا تھا، وہ ذکر کرنے والا تھا، وہ غور و فکر کرنے والا تھا، اس کی زندگی میں اللہ کی بہت بڑی اہمیت تھی اور وہ زندگی میں ایک طرح سے درد بھری زندگی گزار کر گیا، اور اللہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دیا کہ اسے جنت میں ایک ڈبکی لگوائی جائے گی، ایسی جنت کی نعمتیں اس کے سامنے آئیں گی کہ وہ اپنے ہر غم، ہر درد، ہر دکھ، ہر تکلیف کو، ہر پریشانی کو بھول جائے گا۔ سوچیں سبحان اللہ، کیا عظیم وہ جگہ ہے، کیا عظیم شان ہے اس جگہ کی، کیا بڑی وہ نعمتیں ہیں۔ گویا دنیا کی ساری خوشیاں بلا دے گی اور جنت کی ایک جھلک دنیا کی جو قربانیاں ہیں اور مشقتیں ہیں اور جو آزمائشیں ہیں، جو محرومیاں ہیں، وہ ساری بلا دے۔ تو بس گزارے وقت کو، جیسا بھی وقت ہے یہی سوچیں یہ گزر جائے گا، یہ ہمیشہ نہیں رہنا، مجھے یہاں پہ اپنا ایک کردار پیش کرنا ہے، صبر اور شکر والا، اللہ سے بہترین تعلق والا۔ اگر یہ کردار میں صحیح معنوں میں نبھا گئی مجھے اس کے اوپر اجر ملنا ہے انشاءاللہ۔ ذرا آنکھیں بند کر کے سوچئے کہ یہ دعا اس دل سے نکل رہی ہے جو اپنے رب کو جان چکا۔ کون سی دعا؟ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ وہ ستاروں، آسمانوں اور زمین کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اللہ تو کتنا عظیم اور میں کتنی کمزور ہوں۔ پھر لرزتے دل کے ساتھ کہتا ہے کہ اللہ اگر میں تیرے غضب میں آ گیا تو کون ہے جو مجھے بچائے گا؟ دنیا والے تو یہاں بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، وہاں کون ساتھ ہوگا؟ دیکھیں دنیا میں آزمائش آتی ہے، دنیا چھوڑ دیتی ہے نا، اکثر چھوڑ دیتی ہے، اکیلے چھوڑ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے پیاروں کو اس سخت گھڑی، اس سخت ذلت اور سخت رسوائی اور اس سخت آگ کے عذاب سے اور تپش سے بچا لے۔ اللہ ہمیں سمجھا دے، ہمیں عقل عطا فرما دے حقیقی معنوں میں کہ ہم اپنی زندگیوں کے رخ کو، لائف سٹائل کو تبدیل کرنے والے بن جائیں۔
آمین ثم آمین۔ یہاں پہ ہم روک لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔